मुफक्किर जी भाई, अस्सलाम वालेकुम। जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं भाई, ठीक हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। माशाअल्लाह, हुक्म अच्छा हसन अल्लाह यार जनाब। साहब, एक आपसे बहुत बड़ा गिला है, शिकवा है, जी सर, बोलें। और आपसे तो नहीं है लेकिन जाफर साहब से है। हाँ, पिछले क्या गिला? हफ्ते भी मैंने टाइम लिया था, तो 2 बजे तक मैं बैठा रहा इंतजार में, हाँ, और अब भी अच्छा। देखें 12:21 हो चुके हैं। बड़े हम्म, अफसोस की बात है, कुछ अमानतदारी होती है, कोई दियानत से काम लेना होता है। हम्म, मैं 9 बजे, इन्होंने मुझे टाइम दिया, 9:12 पे मैं मौजूद था जूम पे, जी सही है, लेकिन यार बड़े अफसोस की बात है, बहुत अफसोस की बात है। सही है। तो मैं प्रोग्राम का इतनी टाइम देर से 9 बजे बैठे होता बैठे है ना, मेरे 9 सर में बजे दर्द होता होगी है। यार। तो उसमें जो मौलवी हज़रात आते हैं, मौलवियों को हम प्रायोरिटी देते हैं ना, ताकि लोगों को भी उसमें यार ज़्यादा इल्मी यार फ़ायदा होता है। अच्छा, हाँ, और भाई आप पहले एक वो जो थे था, वो जो वजूद बारी ताला का जो मुनकिर था, ज्यादा हाँ, टाइम तो आपने उस पर लगा दिया। उसके बाद एक अहले हदीस मुल्ला है जो शिया से भी बड़े खतरनाक मौलवी है, हम्म, सही है, आपसे भी वो ज्यादा खतरनाक है अहले हदीस। सही है। उस पे आपने बहुत ज्यादा टाइम लगा दिया। अब ये जो इससे पहले बैठे मौलवी, ठीक है ना, तो आप वो एक सवाल करते हैं, आप उसकी बड़ी डिटेल, भाई टू द पॉइंट आप बात क्या करें, ठीक है ना। तो चले, टाइम इतना हो गया, मुझे बड़े अफसोस की चले, बात है। अच्छा, बहुत अफसोस। ये भी आप इससे पहले, अच्छा ये जो पहले अभी मौलवी जो आपसे बैठा था, जैसे हाँ, आप बात कर रहे थे, हम्म, वो एक बात मैंने आपकी नोट की है, वो अपनी बाद में शुरू करूंगा, और मैं आपको चैलेंज भी करूंगा ईमान शेखन पर, वो बाद में की बात है, चूंकि अब टाइम बहुत ज्यादा हो गई है। ये जो आपने आयत 101 आयत सूरत तौबा की, वला तजालु तत्ताली वला खायरत मिनहुम इल्ला कलीला मिनहुम फाफनु मसवा, आपने कहा कि ये हजरत उमर और हजरत अबू बकर और उमर के बारे में आयत नाजिल हुई, ये किस जी, तफसीर में है? मैं आपको किसी दिखाता तफसीर हूँ। का हवाला तो दे जरा मुझे। मैं अभी दिखाता हूँ। हाँ दिखाएं। मैं होन तुम्हारो विखाना। आप कहाँ दिखाओ के जी, रहायशी दिखाओ। हैं? कहाँ के रहायशी हैं? हम- मैं इधर पाकिस्तान में हूँ जी। सही, मैं अभी दिखाता हूँ। आ, यार बंदे 9 बजे से बैठा है यार, कोई मैं घर से फारिग हूँ, या मेरे घर नहीं है क्या है यार? कम से कम जो टाइम दिए गए उस पे बात हो यार। हाँ, अब मैं बस आपसे इस क्या टाइम मुनाजरा हमारा करूँ? ये होता है ना, टाइम में आपको आपसे पहले भी लोग होता है ना। एक मिनट में और मैं भाई आपको 9 बजे का हवाला। टाइम दिया हुआ था जाफर साहब ने। मैं आपको बस एक मिनट यार दिखा रहा जो भी है, बस ठीक है यार, आप ठीक है, हम गलत हैं। पूरी रात होगी, रात गुजर गई, बैठे हैं। हूँ। एक मिनट मेरे भाई। ये देखें जनाब, ये किताब है। देखें, बुखारी मुस्लिम में एक हदीस है कि एक सहाबी ने नबी तो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यार की तौहीन की। ये, यार सबब यार उस वला तजालु तत्वारी वला हाँ, मैं वही खायत बता रहा हूँ मिनहुम ना, इल्ला वही बता रहा हूँ। कलीलन। आप प्लीज प्लीज बात ना काटो। सबब नुज़ूल बताए। अब ओके ओके प्लीज खामोश हो जाओ। ओके देखें, आप ओके। कह रहे हैं। देखें, एक सहाबी था, उसने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन की। वो बदरी भी था। जुबैर के साथ उसका झगड़ा हुआ था पानी पर। जुबैर अपने अवाम के साथ, जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पुपीजाद भाई है। बुखारी में भी है, मुस्लिम में भी रिवायत मौजूद है। और बुखारी में भी ये भी तस्रीब मौजूद है कि वो बदर में उसने क़िताल भी किया था, बदरी भी था। तो उसने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन की, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो फैसला था उसको पसंद नहीं आया, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने फुफीजाद भाई के हक में फैसला दिया था। तो उसने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तस्रीह तो नहीं किया था, उसने किनायतन ये कहा था कि आप जो हैं जानिबदारी कर रहे हैं अपने रिश्तेदार की, तो ये तौहीन है। इसके मुताल्लिक शरह मुस्लिम है काजी अय्याज की, इकमाल उल मुअल्लिम बिफवाइद मुस्लिम जुज़ 7,
سن 1998 میں چھپی ہے اور یہ مسلم کے بہترین شرح ہے جماعت عمریہ کے نزدیک، بلکہ بہترین شرحوں میں سے ایک شرح ہے۔ جتنے شروع اس کے بعد آئے ہم اکمال المعلم کے بعد، پلیز خاموش، پلیز خاموش، پلیز نہیں، بات نہ کٹو، لے لوں گا، مجھے ختم کرنے دو نا جواب، نہیں بعد میں کہہ دو، نہیں میں اور پلیز خاموش ہو جاؤ یار، مجھے بات کا جواب دینے دو نا، اتنے لوگ منتظر ہیں۔ صاحب نے سوال کیا، آپ سنوں گا صرف آدھا جملہ جماعت عمریہ یہ لفظ استعمال نہ کیا، یہ کیا استعمال کریں؟ عمر سے شرم آتی ہے، عمر سے شرم آتی ہے نہیں، ہمیں کہہ دو جماعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں کہہ دو جماعت، خاموش پلیز خاموش، مفکر بھائی خاموش ہو جاؤ نا یار، ہمیں کہہ دو جماعت علویہ، ہمیں کہہ دو جماعت حسنیہ، حسینیہ، جعفریہ، فاطمیہ، سلام اللہ علیہ مجمعین، ہمیں فخر ہے، ان کو اپنے امام سے شرم تصغیر استعمال کرتے ہیں بطور تغیر۔ ان کو پتہ ہے کہ عمر کا نام، یہ فخر، اس پہ عمر پہ فخر نہیں کیا جاتا نا، ان کو پتہ ہے، ان کو خود شرم آ رہا ہے کہ ہماری توہین ہے، ہماری تصغیر ہے، ہماری تحقیر ہے، ان کو خود پتہ ہے۔ ہائے ہائے ہائے، صدقے جاؤں اہل بیت علیہ السلام کے، کہ اہل بیت علیہ السلام کے دشمن پر، ان کے حق کے غاصب پر کوئی فخر کر ہی نہیں سکتا، کوئی کارنامہ ہی کیا فخر کریں گے اس پہ؟ اب دیکھیں یہ آپ کے، ہاں بہترین مسلم ہے، بہترین مسلم کی شرح ہے، اکمال المسلم جزء 7 1998 میں چھپی ہے، اسی واقعہ کو نقل کرتے ہیں۔ اچھا، اس میں کہتے ہیں کہ اب اس بدری کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قتل کیوں نہیں کیا؟ بھائی اس نے بدتمیزی کیا نا، جو گستاخ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہوتا ہے اس کو قتل کرنا چاہیے۔ تو اس کا جواب یہ دیتے ہیں، فیہ صبر النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علی الاذى، اس واقعے میں کچھ صحابی نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بے حرمتی کی ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو مارا نہیں، پیٹا نہیں، اس کا قتل نہیں کرایا جیسے اس کا حق بنتا تھا۔ اس میں یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دکھایا کہ وہ اذیت پہ صبر کیا، والاحتمال للجفا، اور انہیں جفا، بے وفائی اور اذیت و آزار اور دشمنی کو انہوں نے تحمل فرمایا، ویجب التأسی به على ما تقدم، یہ سابقہ جو ہیں ان پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ، گزشتہ پہ جو کچھ انہوں نے کیا، ہم پہ اسی پہ اقتداء کریں گے۔ ومثل هذا لو صدر اليوم من أحد في حق النبي صلى الله عليه وسلم من تهمته في الحكم ورميه بالهواء والميل لكان كفرا يجب قتل قائله۔ آج لیکن اگر کوئی مسلمان یہ کہہ دے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رشتہ داری کے بنا پر کسی کے حق میں فیصلہ دیا، غلط فیصلہ دیا، تو یہ جو ہے گستاخی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہوگی، اور یہ جو ہے کفر ہوگا، اور اس مرتد ہوگا، اور واجب القتل ہوگا۔ لكنه عليه السلام، لكنه صلى الله عليه وسلم كان اول الاسلام يؤلف ويدفع بالتي هي احسن، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کے آغاز میں منافقین کے ساتھ یہ نہیں کرتے تھے کہ کوئی گستاخ ہے تو اس کو قتل کریں، وہ کیا کرتے تھے؟ یؤلف، لوگوں کے دلوں اور محبتوں کو اپنی طرف جذب کرتے تھے، تعلیف، اور یدفع بالتي هي الاحسن، برائی کا جواب، بدی کا جواب، بد سلوکی کا جواب نیکی سے دیتے تھے۔ وكان يصبر للمنافقين ومن كان في قلبه مرض على اکثر من هذا التصریح من والتعریف، اور منافقین کا، اور جن لوگوں کے دلوں میں بیماری تھی، مرض تھا، ان کا جواب، ان کی جو بدسلوکی تھی، منافقت تھی، اس سے بھی بدتر، اس بدری کے عمل سے بھی بدتر ان کے اعمال ہوتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تحمل فرماتے تھے، ان کے برائی کا وہ سزا نہیں سناتے تھے ان کو۔ وکان یقول یسروا ولا تعسروا وبشروا ولا تنفروا، اور فرماتے تھے کہ لوگوں کے لیے گشائش لے لو، سختی نہ کیا کرو، اور لوگوں کو بشارت دیا کرو، نیکی اور خوشخبری سناؤ، لوگوں کو مت بگاؤ، اسلام سے دور نہ بگاؤ، لوگوں کی محبت جذب کرو۔ اور فرماتے تھے ولا يتحدث الناس ان محمدا صلی اللہ علیہ وآلہ يقتل اصحابہ، اور فرماتے تھے کہ اگر میں ان کو قتل کروں تو لوگ تو یہی کہیں گے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو قتل کرتے ہیں۔ وقال اللہ تعالی، اور اللہ نے فرمایا ولا تزال تطلع على خائنة منهم الا قليلا منهم فاعف عنهم واصفح ان الله يحب المحسنين۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا تھا صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ ہمیشہ دیکھتے ہیں کہ یہ لوگ منافقت کرتے ہیں اور خیانت، غداری کرتے ہیں، الا قلیلا منہم، سوائے کم لوگوں کے، تو اس کے مقابلے میں کیا کریں؟ غداری کرتے ہیں، خیانت کرتے ہیں، کم ہی لوگ مخلص ہیں۔ کیا ان کو قتل کیا جائے؟ خائنین کو نہیں، ان کو عفو کرو اور ان کو چھوڑ دو، نظر انداز کرو، ان اللہ یحب المحسنین۔ صحیح، بس مزید تبصرہ نہیں، جواب میں نے آپ کا لے لیا۔ اب سنیں، اسی حدیث کے اندر آپ کہہ رہے ہیں کہ یصبر علی النفاق، وہ ان کی منافقت پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم صبر کرتے تھے، تو پتہ چلا کہ وہ منافق تھے، وہ صحابہ نہ تھے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود اس کی سنیے، ہنسے نہیں، مذاق نہ کریے، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم
خود اس کی وضاحت بھی فرما رہے ہیں کہ لوگ بدگمانی کریں گے کہ یہ اپنے اصحاب کو قتل کر رہے ہیں. وہ اصحاب نہیں، منافق ہیں. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت کر دی وہ میرے صحاب نہیں، لوگ تصور کریں گے، گمان کریں گے وہ اصحاب محمد ہیں، اصحاب نہیں. یصبر علی النفاق، ان کی منافقت پر صبر کرتے تھے، وہ منافق تھے، وہ صحابہ نہ تھے. آپ نے تو لا تزال تطلع علی خائنۃ منهم الا قلیلا منهم فاعف عنہم واصفح، اس سے مراد آپ نے ابو بکر اور عمر کا نام لیا ہے. آپ سبب نزول بتائیں. یہ آیت ابو بکر اور عمر کے حق میں نازل ہوئی ہے. آپ کیوں ابو بکر اور عمر پر حملے کرتے ہیں؟ کیوں ان کو تنقید کا نشان بناتے ہیں؟ آپ کے پاس کوئی اور موضوع نہیں ہے؟ آپ جب ابھی سن لیں بھائی مفکر بھائی، اب سن لیں اپنے سوالات کے جواب ثابت کریں. ولا تزالوا تطلع، آپ ثابت کریں. ثابت کریں آیت ابو بکر اب سن لو بھائی. آپ کے دیکھو ابھی پہلی بات یہ ہے، اس بات کا جواب دیں گے. آپ کہتے ہیں وہ صحابی تھے، منافق تھے، صحابی نہیں تھے. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود منافقین کے متعلق کہا کہ میں ان کو قتل نہیں کرتا، کہ لوگ کہیں گے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو قتل کرتا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود منافقین کو اپنا صحابہ میں کے جرگے میں شامل فرمایا کہ یہ صحابی بھی ہیں، وہ منافق بھی ہیں. اور پھر ملاحظہ کریں، یہ کتاب بخاری شعب دار احیاء تراث العربی، یہاں پر وہی حدیث ہے جس کی بات ہو رہی ہے کہ ایک صحابی تھا جس نے زبیر بن عوام سے اس کا جھگڑا ہوا تھا، ٹھیک ہے نا. اور پھر حدیث نمبر 2708 میں ہے کہ انه خاصم رجلا من الانصار قد شهد بدر. اور زبیر ابن عوام کی جس صحابی سے جھگڑا ہوا تھا وہ بدری صحابی تھا. اب بدریوں میں جو بدر میں شرکت ہوا اس میں منافق بھی تھے، بدری تھا، صحابی بھی تھا، انصار میں سے بھی تھا اور بدری بھی تھا. اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کی. آپ نے دیکھا کہ ابھی قاضی عیاض یحسبی نے اکمال المعلم میں فرمایا کہ اس ایسے بولنے والے کا حکم قتل بنتا ہے جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کو بولا کہ رشتہ داری کی وجہ سے انہوں نے اپنے رشتہ دار کا خیال رکھا. زبیر پھوپھی کا لڑکا ہے، پھوپھی کا بیٹا ہے، اس کے حق میں فیصلہ دیا، یعنی ظلم کیا مجھ پر، فیصلہ باطل ہے. اور قرآن نے بھی اس کی تکفیر کر دی ہے. اسی آیت کا نزول وہاں پہ ہوا تھا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت. کہ یہ مسلمان ہی نہیں ہے. تو پتہ یہ چلا آپ کا پہلا جو حصہ بنتا ہے نا شیخ صاحب کہ صحابی منافق نہیں ہو سکتا. یہ بدری بھی تھا، انصاری بھی تھا، صحابی بھی تھا، اور اس نے وہ ظلم انجام دیا تھا جس کے متعلق قرآن کی آیت نازل ہوئی ہے، فلا وربک لا یؤمنون. یہ دیکھو، یہ فلا وربک لا یؤمنون اسی مقام پہ نازل ہوا ہے. فلا وربک حدیث 2708 ہے. یہ بدری تھا، فلا وربک لا یؤمنون، یہ لوگ مسلمان ہی نہیں کافر ہیں. یہ اسی کے لیے نازل ہوا تھا. اب آپ پہلی بات یہ کہ منافقین کا شمار صحابہ میں ہوتا ہے، اس میں تو شک ہی نہیں ہے. صحابہ کا مطلب ہی کیا؟ جس نے صحبت پایا. صحبت جس نے پایا اس میں منافق بھی تو وہ صحبت ہے ان کو. اچھا، اب ابو بکر عمر کے لیے دیکھو میرے بھائی، میں نے کہا کہ منافقین کے لیے آپ کی تفسیر دکھائی. اب سو خاموش پلیز. ہاں اسی کی طرف آ رہا ہوں نا. میں نے عرض کیا تھا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ کا خطاب ہے کہ یہ لوگ خیانت کرتے ہیں. آپ مجھ سے جس شخص نے سوال کیا تھا وہ کیا تھا کہ اگر ابو بکر عمر برے تھے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ساتھ کیوں رکھا، ان کو 23 سال تک تحمل کیوں کیا؟ پہلی بات ہے 23 سال نہیں تھا، یہ تو بعد میں مسلمان ہوئے تھے نا. آغاز بعثت میں تھے مسلمان نہیں ہوئے تھے. ابو بکر عمر یہ تو ہجرت سے کچھ عرصہ پہلے مسلمان ہوئے تھے، ٹھیک ہے نا. انہوں نے تو بعد میں کلمہ پڑھی. یہ تو 23 سال ان کا صحبت بھی نہیں تھا. دوسری بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے منافقین کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا. منافق کوئی بھی ہو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ فرمایا کہ آپ کے اصحاب میں منافق ہیں، آپ ان کے غداریوں کو دیکھتے ہیں، ان کے برائیوں کو دیکھتے ہیں، الا قلیل، بہت کم کے علاوہ باقی سب غدار ہیں. آپ ان کو معاف کریں اور ان سے درگزر ہو جائیں اور احسان کریں. اللہ احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. تو اس میں سب منافق آ جاتے ہیں. میں نے دانی کیا کہ آیت کا نزول ابو بکر عمر کے لیے، اس آیت کا نزول ان لوگوں کے لیے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے غدار ہیں، غداری کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے نبی، چاہے وہ یہود و نصارہ ہوں، چاہے صحابہ ہوں، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں غداری کرتے ہیں، برائی کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کو عقاب کرنے کا اور ان کو دنیا میں سزا سنانے کا حکم نہیں دیا ہے، ان کو نظر انداز کرنے کا حکم دیا ہے. ٹھیک ہے نا. تو اس میں سب آ جاتے ہیں. اچھا بھائی ایک منٹ توجہ سنیے. اب آپ نے پینترا بدلا ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ آیت ابو بکر اور عمر کے حق میں نازل نہیں ہوئی، لیکن پھر آپ نے ابو بکر اور عمر کا نام کیوں لیا؟ ایک بات.
دوسری بات یہ ہے کہ آپ ذرا تفسیر در منصور دیکھیں، سنیے، وَمِمَّنْ حَوْلَكُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مَرَضُوا عَلَى النِّفَاقِ لَا تَعْلَمُهُمْ نَحْنُ نَعْلَمُهُمْ۔ ذرا اس آیت کی تفسیر ذرا مجھے پڑھ کے سنائیں نا ذرا۔ یہ دو مختلف چیزیں ہیں بھائی، یہ دو مختلف آیتیں ہیں نا۔ پہلی بات ہے کہ ابوبکر عمر کا نام کیوں لیا؟ کیونکہ سوال پلیز بھائی آپ تفسیر در منصور کا حوالہ دے رہے ہیں نا، پلیز خاموش ہو جاؤ، اس آیت کی میں تفسیر پلیز خاموش ہو جاؤ، پڑھ کے سنائیں، عبارت کے ساتھ پڑھ کے سنائیں، پلیز خود خاموش ہو جاؤ، پلیز خاموش ہو جاؤ۔ آپ نے جو سوال کیا کہ ابوبکر عمر کا نام ہم نے کیوں لیا، کیونکہ سوال ابوبکر عمر کے لیے تھا۔ سوال یہ تھا کہ اگر ابوبکر عمر غدار تھے، ابوبکر عمر اسلام وہ ظاہر میں مسلمان تھے، اندر سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مخلص نہیں تھے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ساتھ کیوں رکھا؟ بگا دیتے نا، بگا دیتے۔ تو میں نے عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے حکم ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ چاہے یہودی ہو، نصرانی ہو، مسلمان ہو، اگر آپ کے پڑوس میں رہنے والے لوگ آپ سے برائی کرتے ہیں، آپ کے صحبت میں جو لوگ ہیں آپ سے غداری کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا، وہ آپ نے ان کو سزا نہیں دینا، آپ نے ان کو نظر انداز کرنا ہے، الٹا ان پہ احسان کرنا ہے۔ تو یہ اس کا جواب ہے۔ وہ اس میں ابوبکر عمر بھی آ جاتا ہے، سب لوگ بھی آ جاتے ہیں نا۔ وہ صحابہ ہی تھے، اور بھائی وہ صحابہ نہیں، وہ منافق ہے۔ یہ منافقین کے بارے میں آیت نازل ہوئی ہے، چلیں منافقین کے بارے میں۔ اسلام میں نے آپ کی کتاب سے ثابت کیا ہے، خاموش، میں نے آپ کی کتاب سے ثابت کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقین کو اپنا صحابی بولا ہے۔ اب نہیں کہہ دو کہ منافق اور ہے، صحابہ اور ہیں، ٹھیک ہے نا۔ مفکر اسلام، اب رونا نہیں بھائی، ٹھیک ہے نا۔ اب اپنا سوال، آخری سوال کر لو، آخری لاسٹ کوسچن، اس کے بعد آپ کا سوال نہیں لیں گے، اس کے بعد دوسرے مہمانوں کو لیں گے۔ بھائی دیکھیں نا، میں پوری رات بیٹھا ہوں، آپ کہتے دوسرے مہمانوں کو، تو ہم نے کوئی جرم کیا ہے کیا؟ صرف دوسروں نے بھی انتظار کیا نا۔ بھائی دیکھیں، آپ نے 1.5 گھنٹہ ان کو دیا نا، 1 گھنٹہ 2 گھنٹے آپ نے ان کو دیا۔ آپ کرتے کیا ہیں؟ آپ کیا کرتے کیا ہیں بھائی صاحب؟ آپ کا کام کیا ہے؟ حقیر فقیر لوگ ہیں، بس ایسے تھوڑا سا مطالعہ وغیرہ کرتے رہتے ہیں۔ ٹھیک ہے نا، آپ مولوی ٹائپ ہے، مولوی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو آپ نے ایک دو سوال کر کے نکل جاؤ بھائی، دوسروں کو بھی وقت دے دو نا۔ ایک مولوی ہوتا ہے، ایک مولوی ٹائپ ہوتا ہے، یہ مولوی ٹائپ ہے۔ سوالات، اچھا بات سنیں بھائی، بات سنیں، آپ احانت نہ کیا کریں کہ کسی کی تجلیل۔ دوسری بات یہ ہے، تحقیق نہیں ہے، آپ دیکھیں، آپ عالم دین نہیں ہیں، یہ توہین ہے۔ یہ عالم دین آپ نہیں، آپ مطالعہ کرتے ہیں، آپ عالم دین نہیں ہیں۔ تو آپ ہم سے توقع نہ کریں کہ علماء جیسا آپ کو پروٹوکول دے دیں۔ عالم دین نہیں ہوں تو آپ سے میں نے پوچھا نا ابھی، آپ عالم دین کام کیا کرتے ہیں؟ کہتے ہیں ہم غریب غربا ہیں۔ کیسے کہ میں عالم دین نہیں ہوں؟ آپ بتائیں، آپ عالم دین ہیں؟ نہیں، آپ بتائیں، میں نے آپ سے پوچھا آپ کام کیا کرتے ہیں؟ اچھا ایک منٹ، میں نے آپ سے پوچھا آپ کام کیا کرتے ہیں؟ بس چھوڑو اس آدمی کو، سنیے، بتاؤ نا آپ کام کیا کرتے ہیں، تو اپنا تعارف کرو نا، بولو میں عالم دین ہوں۔ او بھائی میں استاد ہوں، میں استاد ہوں۔ تو آپ شیخ صاحب مکمل دور حدیث کیا ہوا ہے، دارالعلوم کام رحمانیہ کیا سے، کرتے ہیں؟ دارالعلوم رحمانیہ ملتان سے میں نے مکمل دور حدیث کیا ہوا ہے، دورہ کام کیا کیا ہوا ہے۔ کرتے ہیں؟ کام کیا فرماتے ہیں؟ اور یہ کام کیا بھائی کرتے میں ہیں؟ لیکچرار ہوں، کہاں پہ؟ لیکچرار ہوں، کیا کہاں پہ؟ کسی کالج میں ہوں، کالج میں بھائی، کالج میں۔ کیا چیز، کس چیز کا لیکچر دیتے ہیں؟ سنیے، کس چیز کا لیکچر دیتے ہیں بھائی؟ اسلامیات کا؟ آپ کو اسی چیز کا لیکچر، جی اسلامیات کا۔ اچھا سنیے، اب میں آپ سے حدیث جو بیان کا آپ کہتے ہو کہ علماء جیسا پروٹوکول، آپ کو پتہ نہیں چلتا کہ آپ کے سامنے عالم گفتگو ہو رہی ہے؟ نہیں، مجھے غیب ہے، میں آپ سے پوچھتا ہوں بھائی، آپ عالم دین ہے، آپ کہتے ہیں میں غریب آدمی ہوں، مجھے کیا معلوم؟ مجھے داڑھی تو سب ہے، داڑھی تو سب کے پاس ہے بھائی، داڑھی کی کیا کمی ہے؟ مولا علی کا فرمان ہے کہ فقیری میں میرا فخر ہے۔ اچھا سنیے، اب میں ایک حدیث آپ کے سامنے بیان کرنے لگا ہوں۔ ان جمع ابن عمیر التمیمی قال دخلت مع امتی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فسئلت ای الناس كان احب الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قالت فاطمہ فقیل من الرجال قال الزوج ان كان ما علمت صواما قواما۔ تو اب مجھے بتائیں، یہ میں نے آپ کو سند کے ساتھ حدیث پاک گزر رہی ہے، اس حدیث کی راوی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جس میں حضرت بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی تعریف بیان کر رہی ہے۔ کیا مجھے یہ بتائیں کہ آپ کی کتب میں بھی کوئی ایسی روایات ملتے ہیں جو آپ کی ائمہ صحابہ کرام کی شان بیان کر رہے ہوں؟ ہماری کتب میں تھے حضرت عائشہ صدیقہ فضائل اہل بیت بیان کرتے ہیں۔ دیکھیں، ایک زمانہ تھا کہ امیر المؤمنین علیہ السلام کو جب حکومت ملی تھی تو ہم نے دیکھا عائشہ کا کردار کہ وہ لشکر لے کے آئی ہیں ان سے لڑنے کے لیے جمل میں، ٹھیک ہے، حالانکہ امیر المؤمنین علیہ السلام سے محبت نہ کرنا کفر ہے۔ فرمایا عہد النبی الامی الی
لا يحبنی الا مؤمن ولا یبغضنی الا منافق. ان سے محبت نہ کرنا منافق کی علامت ہے. ان سے محبت کرنا مومن کی پہچان ہے, ایمان کی علامت ہے. ٹھیک ہے نا. وہ لشکر لے کے آئی ہیں جنگ کرنے کے لیے. اعلان کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ انا حرب لمن حاربکم وسلم لمن سالمکم قالہ لعلی وفاطمہ والحسن والحسین علیہم السلام. جو آپ سے لڑے مجھ سے لڑتا. ٹھیک ہے نا. تو یہ ان امیر المومنین صاحب سے لڑنے کے لیے آئی ہیں. اب سنیے, اب ایک زمانہ ہے, اب سن لو پلیز, سن لو لیکچرار صاحب سن لو, یہ سیکھ لو. اب نبی صلی اللہ, ایک منٹ پلیز سن لو سر, ایک منٹ. یہ اور بھائی مجھے بھی ایک منٹ, مجھے بھی حصہ دے, میں شان اہل بیت میں بھی بیان کر دوں. جو آپ نے حدیث پڑھی ہے میں آپ کو اس کی متن پڑھ کے سناتا ہوں. ان زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لعلی وفاطمہ والحسن والحسین انا حرب لمن حاربتم وسلم لمن سالمتم. رواه الترمذی وابن ماجہ والحاکم. صحیح ہے. جون سے لڑے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے لڑتا ہے نا, تو پتہ چلا معاویہ مسلمان ہے. کیا آپ کی کتب میں بھی شان صحابہ ہے؟ اور بھائی سن لو نا, آ رہے ہیں نا بھائی, تم نے ایک سوال کیا تو بار بار نہ دہراؤ نا. تو عرض ہے, تو پتہ چلا معاویہ مسلمان ہے. جی جی, جب ان کی اپنی کتاب میں موجود ہے, جو امیر المومنین علیہ السلام سے لڑے وہ رسول سے لڑتا ہے, اور رسول کی بے-احترامی کرنا کفر ہے, ارتداد ہے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کوئی تلوار اٹھائے وہ مسلمان ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے نا. اور یہ جو ہے ان کو مسلمان طلحہ زبیر کہاں پہ آئے تھے؟ جمل میں آئے تھے نا. کس سے لڑنے آئے تھے؟ امیر المومنین علیہ السلام سے. عائشہ اسی طرح. تو پتہ چلا کہ ان سے اسلام کا کوئی تعلق نہیں. اب زمانہ گزر گیا, امیر المومنین علیہ السلام شہید ہو گئے, معاویہ کو حکومت میں لیا, عراق شام سب پوری عالم اسلام پہ معاویہ کی حکومت ہے. اب معاویہ نے کیا سسٹم شروع کیا کہ صحابہ کو قتل کرنا. حجر بن عدی کو اس نے قتل کیا, عمرو بن حمق الخزاعی کو اس نے قتل کیا, اور اس نے کیا کیا بھائی, اس نے امیر المومنین امام علی علیہ السلام کو ممبر سے گالیاں دینا اور لعنت کرنے کا سلسلہ شروع کیا. اور دوسرا کام کیا اس نے اپنے بعد یزید کو ولی عہد بنایا. یزید کو میرے بعد خلافت ملے گی. تو عائشہ صاحبہ کو یہاں پہ ان کو یہ پسند نہیں تھا. عائشہ چاہتی تھی کہ ان کے بھائی عبد الرحمن ابن ابی بکر جو زندہ تھے ان کو حکومت ملے معاویہ کے بعد. تو معاویہ سے ان کی دشمنی تھی سیاسی. ٹھیک ہے نا. اس زمانے میں اہل بیت علیہ السلام سیاسی لحاظ سے ان کی کوئی اہمیت نہیں تھی. سیاسی لحاظ سے حکومت معاویہ کو مل چکی تھی. پورے عالم اسلام میں امیر المومنین علیہ السلام کو ممبر پہ گالیاں دی, لعنت کیا جاتا تھا. اہل بیت علیہ السلام کچھ کر ہی نہیں سکتے. امام حسن امام حسین علیہ السلام ان کے بارگاہ میں ان کے والد گرامی کو مدینہ کے مسجد میں گالی دی جاتی تھی, لعنت کیا جاتا تھا. وہ کچھ کر نہیں سکتے تھے سوائے تحمل کرنے کے, صبر کرنے کے, تقیہ کرنے کے. تو اہل بیت علیہ السلام اس زمانے میں کوئی چیلنج نہیں تھا خلفاء کے لیے, خلافت کے لیے. عائشہ اب معاویہ کی مخالفت کس طرح کر سکتی ہے کہ معاویہ امیر المومنین علیہ السلام کو لوگوں کے نظر سے گرانے کی کوشش کر رہا ہے, اور ان کو برا, ایک مجرم, ایک قاتل, ایک جو شخص وہ کہتا لوگوں کو سناتا تھا کہ بھئی امیر المومنین علیہ السلام نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی کوشش کی تھی اور آخر زندگی میں, اور پیغمبر کو پتہ چلا تو اس کو بگایا تھا. اس نے ابو بکر کو بھی زہر دیا, عمر کو بھی اس نے قتل کروایا. بہرحال برے الفاظ میں ذکر کرتے تھے اور ان کو گالیاں دیتے تھے. تو اس وقت میں عائشہ نہ کہ حب اہل بیت علیہ السلام میں مولا علی اور فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کے شان میں حدیث نقل کر رہے ہیں, وہ بغض معاویہ میں. معاویہ کے وہ بتائیں کہ مسلمانوں کو بتائیں کہ معاویہ ایک صحیح خلیفہ نہیں ہے. معاویہ ایک بد کردار آدمی ہے, وہ غلط کام کر رہا ہے. اس کو معاویہ کو مارنے کے لیے, وہ بھی دنیا کے لیے, تاکہ خلافت معاویہ کے بعد یزید کو نہ ملے, میرے بھائی عبد الرحمن کو ملے. اور یہ اس کے چکر میں تھی, وہ اس فکر میں تھی. اچھا, اس نے وہ جو حدیث نقل کی. اب ہمارے ہاں کیا صحابہ کی, کیونکہ ہم نے دیکھو میرے بھائی صحابہ کے شان ہماری کتب میں موجود ہے. میں آپ کی خدمت میں عرض کروں, یہ کوئی مقابلہ نہیں ہے. یہ کوئی مقابلہ نہیں ہے کہ اگر آپ نے اہل بیت علیہ السلام کی تعریف کی ہے تو ہم بھی آپ کی ہیروز کی وہ تعریف کریں نا. ہم نے تو حق بتانا نا. ہماری کتب میں ہم نے حدیث کن سے لی, اہل بیت طاہرین علیہ السلام سے لی. اہل بیت علیہ السلام اتنے پیارے ہیں, اتنے عزیز ہیں کہ ان کے نور کو کوئی چھپا نہیں سکتا. کرسچن, یہودی, نصرانی, کافر, مسلمان, شیعہ, وہابی سب کہتے ہیں کہ اہل بیت علیہ السلام عظیم ہے. کوئی نہیں کہتا. بخاری, مسلم, احمد بن حنبل کون کے دیکھو, سب کہتے ہیں اہل بیت طاہرین علیہ السلام جیسا کوئی ہے ہی نہیں. ایک حدیث ہے, اس کا سند ہے امام رضا علیہ السلام سے, امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے, امام جعفر صادق علیہ السلام سے, امام محمد باقر علیہ السلام سے, امام زین العابدین علیہ السلام سے, امام حسین علیہ السلام سے, امام علی علیہ السلام سے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے, جبرائیل سے, اللہ سے. یہ مسند احمد میں موجود ہے یہ حدیث. مسند احمد ابن حنبل کا قول ہے, اکابر محدثین کا قول ہے کہ یہ سند اتنی پیاری ہے کہ اس سند کو اگر بیمار پہ پڑھو بیمار کی شفا ہو جاتی ہے. بیمار کی شفا ہو جاتی ہے, انہوں نے تسلیم کیا. ٹھیک ہے نا. یہ اکابر
ہاں بالکل، اور فرمایا بھی کہ ہم نے اس کو تجربہ کیا ہے، صحیح ہو جائے، صحیح ہے، اس طرح نام پڑھو ان کی صحیح ہو جائے. تو اہل بیت علیہ السلام کی عظمت ہے، لیکن ہم نے جی جی ہم نے حدیث دین اہل بیت علیہ السلام سے اخذ کی. ہم نے آپ کے مقابلے میں دکان نہیں بنایا کہ آپ سے کمپٹیشن ہو کہ آپ نے حدیث نقل کی تو ہم بھی نقل کریں. اہل بیت علیہ السلام نے صحابہ کی جو صحیح صحابہ تھے ان کی بہت تعریف کیا. اہل بیت علیہ السلام نے فرمایا کہ صحابہ میں جو نیکوکار ہیں ان سے محبت کرنا شیعوں کا فریضہ ہے، شیعوں کا ایمان کا جز ہے. وہ کون ہے؟ وہ سلمان ہے، وہ ابو ذر ہے، وہ مقداد ہے، وہ عمار ہے، وہ ابن تیحان ہے، وہ اللہ آپ کا بلا کرے، وہ جو نیکوکار صحابہ ہیں وہ ہیں. یہ حضرات ہیں، بہت سارے صحابہ کا نام ہے اس حدیث میں کہ ان سے محبت کرنا شیعوں کا فریضہ ہے. لیکن جو دوسرے جو صحابہ وہ اچھے نہیں تھے ان سے دشمنی کرنا یہ عینی ایمان ہے اور یہ شیعوں کا فریضہ ہے. اہل بیت علیہ السلام کے حدیث میں یہ ہے. صحیح ہے شیخ صاحب؟ سر میں نے ایک گزارش آپ سے کی تھی جی. وَمِمَّنْ حَوْلَكُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مَرَدُوا عَلَى النِّفَاقِ لَا تَعْلَمُهُمْ نَحْنُ نَعْلَمُهُمْ سَنُعَذِّبُهُم مَّرَّتَيْنِ. یہ اس آیت کہ آپ نے تفسیر در منصور کا آپ نے پڑھی ہے، وَلَا تَطَّلِعُوا اس کی تفسیر آپ ذرا اس آیت کی بھی تفسیر پڑھ کے سنا دیں. دیکھو بھائی، در منصور ہمارے لیے کوئی حجت نہیں ہے. ہم در منصور کا نقل کرتے ہیں، آپ لوگوں پہ حجت ہے نا. در منصور ہمارے پاس کون سی صحیح کتاب ہے؟ وَلَا تَزَالُ تَطَّلِعُوا اس پہ آپ نے در منصور کو بیان کیا ہے نا. آپ ذرا اس نہیں، آیت وہ کی بھی اور تھا. تفسیر ذرا تھوڑی سی پڑھ کے سنا دیں. اگر چاہے میں شیعہ کتاب سے پڑھ کے سناتا ہوں نا، شیعہ کتاب چاہیے تو دکھا دیتا ہوں. چلو شیعہ دکھا دوں؟ جہاں سے مرضی پڑھ کے سنائیں، چلیں جہاں سے مرضی پڑھ کے سنا دیں. ہاں جی شیعہ کتاب سے دکھا دیتے ہیں آپ کو. جی میں نکال دوں سورہ توبہ آیہ نمبر 101. چلیں جی، ایک منٹ میں کتاب لے کے آتا ہوں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، سورۃ التوبہ آیہ نمبر 101. جی جی ایک منٹ بھائی. جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ومن حولکم من الاعراب منافقون. آپ کے ارد گرد، مدینہ کے ارد گرد، وہاں پہ بدو عرب رہتے ہیں نا، بدوی عرب رہتے ہیں. وہاں پہ اعراب جو ہے، عرب کی جمع نہیں ہے لوگوں، یہ سمجھ لو. اعراب عرب کی، عرب خود لفظ جمع ہے. عرب جمع ہے، اس کا مفرد ہے عربی. عرب خود جمع ہے. بعض لوگ سمجھتے ہیں اعراب عرب کی جمع ہے، نہیں. اعراب کس کو بولتے ہیں؟ اعراب اعرابی کی جمع ہے. اعرابی کس کو بولتے ہیں؟ وہ جو صحرائی قسم کے عرب ہوتے ہیں نا. اب ہمارے زمانے میں بھی ہیں کچھ صحرا میں رہنے والے لوگ ہیں، یہ غیر مہذب لوگ ہوتے تھے، یہ بالکل وحشی ٹائپ کے لوگ ہوتے تھے. جی جی بالکل وحشی ٹائپ، نہ بولنے کا انداز پتہ، نہ برتاؤ، ادب آداب کچھ بھی نہیں، وحشی، بالکل
बिल्कुल वहशी टाइप के होते थे। तो ये इन्होंने भी कलमा पढ़ा था बहुत इनमें से कबाइल मुसलमान हुए थे। तो कुरान फरमाता है कि आपके इर्द गिर्द जो आराब हैं, सहराई जो अरब हैं, उनमें मुनाफिकीन मौजूद हैं। वमिन अहलिल मदीनती मरदू अला निफाक, और मदीना में रहने वालों में से, न कि सब मदीना वाले, लेकिन मदीना में रहने वालों में से ऐसे लोग हैं मरदू अला निफाक, इन्होंने निफाक की ट्रेनिंग किया। मरदू अला निफाक यानी किसी की ट्रेनिंग हो जाए ना, कोई अच्छी तरह से सीख ले, यानी निफाक के ऐसे गुण उसको आ जाए कि मुनाफिकत ऐसा करे कि किसी को पता ही नहीं ना चले ना कि वो मुनाफिक है। मदीना में कौन रहते थे? मुहाजिर अंसार रहते थे ना, सहाबा इकराम। अच्छा, इनमें से मुनाफिक हैं। ला तअलमुहुम नहनु नअलमुहुम, आप उनको नहीं जानते, हम उनको जानते हैं। सनुअज़्ज़िबुहुम मर्रतैन थुम्म युरद्दून इला अज़ाबिन अज़ीम, हम उनको 2 दफा अजाब देंगे और फिर अजाब आखिरत की तरफ उनको पलटा देंगे, अजाब अजीम की तरफ उनको पलटा देंगे। ठीक है ना, ये आयत है भाई। अब आप बताएं इसमें से क्या सवाल आपका क्या है इस आयत के मुताल्लिक? ये तो आपने तर्जमा कर दिया ना। हाँ जी बिल्कुल। तर्जमा तो मुझे भी आता है। आपका सवाल क्या है इस आयत के मुताल्लिक, ताकि मैं उसको जवाब दे दूं? बताएं। मैंने कहा कि आप इसकी जरा तफसीर, आपने कहा मैं अपनी शिया कुतुब तफसीर से मैं देखना चाहता हूँ। मैंने तो आपको तफसीर दुर्र मंसूर का कहा, मैंने कहा आप उसको पढ़ कर दिखाएं। आपने कहा नहीं, मैंने कहा आप अपनी तफसीर से आप मुझे इसकी तफसीर पढ़ कर जरा बता दें। मुझे जो है ना तफसीर दुर्र, अभी मैंने जो देखा है तफसीर बुरहान में, मुझे इसके नहीं मिली, इसकी तफसीर मैंने देखा अभी तो जल्दी में है ना, 2-3 मिनट में जल्दी में देख सकते हैं, मुझे मिली नहीं, वल्ला मैं पढ़ लेता आपको तफसीर कि बुरहान में इसकी तफसीर क्या। अरे आपके पास तफसीर दुर्र मंसूर तो मौजूद है ना? वो उसमें मेरा ईमान ही नहीं, मैं क्या करूं? दुर्र मंसूर से मेरा क्या काम है? आपके पास है, आप पढ़ो उसको। देखा मैं तो उसको सही तो नहीं समझता ना। अपनी मैं कहता दुनिया जहां की कोई तफसीर हो, कोई भी हो, आप सवाल करें, आप कोई इबहाम है जो मैंने आपके खिदमत में पेश किया है? देखिए इस आयत का तफसीर यह है कि कि मदीने के बाहर जो लोग रहते हैं उनमें मुनाफिकीन मौजूद हैं, और मदीने के अंदर जो लोग रहते हैं ना, ये तफसीर भी रह नहीं, ये बिर्राई नहीं है, ये नस कुरान है, ये नस है। वमिन अहलिल मदीनति मरदू अला निफाक, और ठीक है ये नस है, कि मुहाजिर अंसार में ऐसे लोग मौजूद हैं जिन्होंने निफाक में ट्रेनिंग हासिल की है। ला तअलमुहुम नहनु नअलम, आप उनको नहीं जानते, मैं उनको जानता हूं ना, इनकी निफाक कितनी ज्यादा है। आप मुहाजिर अंसार कह रहे हैं ना, मुझे किसी तफसीर में दिखा मुहाजिर अंसार का हवाला दें। आप मुझे बताओ कि मदीने में मुहाजिर अंसार के अलावा कौन रहते थे जो मुनाफिक थे? भाई आपके मुंह में जो कुछ आता आप कहते हैं, आप अपनी मर्जी से तफसीर कर रहे हैं। भाई आप किसी मदीने में लोगों सुन लो, मदीने में 2 बुक का नहीं, मदीने में 3 ताइफे रहते थे। करते हैं कि कोई किताब के अलावा आपकी बात मैं खामोश हो जाओ यार, देखे मुफक्किर भाई सुन लो जी, मुफक्किर भाई सुन लो। मैं ये कहता है आप कहां से कह रहे हैं कि मुहाजिर अंसार थे? मदीने में 3 ताइफे रहते थे, कुछ यहूदी थे, वो तो इस आयत में मुराद नहीं है। प्लीज खामोश हो जाओ ना यार, प्लीज खामोश हो जाओ। यहूदी तो मुनाफिक थे नहीं। किताब का हवाला दें भाई, किताब कुरान से ज्यादा हवाला, ये कुरान के अल्फाज हैं भाई, मैं तफसीर नहीं कर सकता। और भाई सुयूती कर सकता, मैं आलिम नहीं हूं। मुहाजिर अंसार कहां लिखा हुआ है? सुन लो तो पता चलेगा ना, और सुन लो तो पता चलेगा ना, यही तो अर्ज कर रहा हूं। मदीने में कौन रहते थे भाई? प्लीज सुन लो, प्लीज। एक तो यहूदी थे जो मदीने के, और प्लीज सुन लो ना भाई, मुनाफिकीन भी रहते थे, और प्लीज सुन लो ना भाई, मैं क्या अर्ज कर रहा हूं। अहले मदीना में से मुनाफिकीन है। इसके माइक्रोफोन से आवाज आ रही है। अब काटोगे, मैं आपसे बात नहीं करूंगा भाई, अब नहीं बात करने दोगे, मैं बात नहीं करूंगा आपसे। अहले मदीना में से मुनाफिक हैं, ये तो कुरान ने कह दिया, जो ये इसके माइक से आवाज आ रही है। अहले मदीना में मुनाफिक मौजूद है, ये तो कुरान का फरमान है, ठीक है। अब मदीना में ये कहते हैं सहाबी नहीं है जी, मैं अर्ज करता हूँ ये सहाबी हैं, क्योंकि मदीना में मुशरिक तो रहते नहीं थे ना, मदीना में मुशरिक नहीं रहते थे। अगर मुशरिक थे भी, वो तो मुनाफिक नहीं है ना, वो तो मुशरिक है। मुशरिक पे मुनाफिक का इतलाक नहीं होता। मुनाफिक वो है जो बज़ाहिर मुसलमान है और हकीकत में काफिर है। और फिर कौन रहते थे? यहूदी रहते थे, बनी कुरैज़ा फलान बनी कैनुका, ये लोग ये भी मुनाफिक नहीं थे, ये तो यहूदी थे, अहले किताब थे, यहूदी थे, ठीक है ना। तो इनके अलावा कौन है मदीना में? मुहाजिर अंसार के अलावा कौन है? और कोई ताइफा है? कोई ऐसा
کوئی ایسا طائفہ ہو مدینے میں جو مہاجر بھی نہیں ہے، انصار بھی نہیں ہے، منافق ہے، مجھے دکھاؤ جی۔ مدینے میں سب مسلمان جو رہتے تھے وہ سب صحابی تھے، سب صحابی تھے، سب مہاجرین انصار تھے، ان کے علاوہ کوئی طائفہ ہی نہیں تھا، ٹھیک ہے نا؟ یہ واقع مہاجر انصار کے لیے بھائی، ٹھیک ہے نا؟ اللہ آپ کو جزائے خیر۔